ایسے کہ آخری نماز، ہر نماز کو ہمیں نہیں پتا، ہم نے ابھی عشاء پڑھی ہے، فجر پڑھ سکتے ہیں؟ Is there any guarantee that we're going to pray Fajr today? No. We don't know. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Surah Luqman, the last verses. We don't know what will happen tomorrow. ہم نے بڑی ترقی کر دی ہے but we don't know about our future. چائے پیتے پیتے ایک کپ ہاتھ میں ہوتا ہے، یقین کرے ایسی خبریں بھی ہم نے سنی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوں گی، ابھی وہ گھونٹ نہیں پی رہا ہوتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے. Is this right? زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ. تو نماز کو ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے. سلمان عبد الملک گیا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑے ولی کامل ہیں، اور ان سے پوچھا حضرت ہمیں موت سے کیوں خوف آتی ہے؟ Why we are scared from death? We don't want to die. Is there anybody here in this hall who want to die? No. Nobody want to die. We want to live here in this dunya for longer and longer and longer. We don't want to leave. The same question he asked from Abu Hazim rahmatullah alayh. We are scared from death. Why? This is the question. And he rahmatullah alayh replied, انہیں بہت خوبصورت جواب دیا ہے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے دنیا آباد کر دی ہے، جو دنیا آباد کرے، دنیا کو آباد کر دی ہے، آخرت ویران ہے. آپ نے سب کچھ کمایا، سب کچھ ادھر لگایا. You earn and you spend here in this dunya. You didn't send anything for your akhirah, for your hereafter. That's why you see the darkness over there. You want a bright future here in this dunya. That's why you spend whatever you earn in this dunya. And when you look towards there, you don't want to go there. موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دنیا آباد کر دیا، آخرت ادھر ہے ہی کچھ نہیں. جب دنیا آباد ہو گئی ہے تو آخرت میں جانا ہی نہیں چاہتا. اب یہاں تمہیں روشنی نظر آتی ہے، وہاں تمہیں اندھیرا نظر آتا ہے، اندھیرے میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. پھر پوچھا حضرت ہمیں کیسے معلوم ہوگا ہمارا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ What is our status in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? I want to know, am I closer to Allah subhanahu wa ta'ala? Am I beloved to Allah subhanahu wa ta'ala? Abu Hazim rahmatullah alayhi said the answer for this question is there in the Quran. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. The righteous people will go to Jannah and wa innal fujjara, the sinners, the bad people, they will go towards Jahannam. May Allah protect all of us. نیک لوگ جنت جائیں گے اور جہنم کی طرف برے لوگ جائیں گے. اب اپنے آپ کو دیکھو تم کس کیٹیگری میں ہو؟ Are you from the righteous people or from the sinners? پھر سوال کرتے ہیں اللہ کی رحمت کدھر ہوگی؟ اللہ کی مرسی کن لوگوں پر ہوگی؟ بلیسنگز کن لوگوں پر ہوگی؟ Look into the Quran. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن کے اندر رکھی ہے. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے قرآن کو صحیح معنوں سے، ہم نے قرآن پڑھا ہے ختم کے لیے. ٹو بی آنسٹ صرف ختم شریف پڑھنی ہے، چلو قرآن اٹھاؤ سارے سورہ یاسین پڑھو. This was not the purpose of the Quran. Quran was not revealed for this purpose that you just recite and send for Isal Sawab. No. Quran was a book of guidance. How should we live our life in this dunya? The answer is there in the Quran. For each and every single matter of this dunya, you will see the answer in the Quran. But unfortunately, how many of us can recite Quran properly? This is the first question. And then those, they recite properly, did they understand the meaning of the Quran? What is the message of Allah? You don't know. We should spend our time with Quran to understand it. Not only recite, but understand. Inna rahmatullahi qareebun min al-muhsinin. اللہ کی جو رحمت ہوگی وہ کس کے قریب ہے؟ نیک لوگوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت جو نمازی ہے، جو
عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پارسا ہے، جو اچھی زندگی گزارتا ہے. Spend all of his life in the righteous deeds. Spend all of his life in a good company with good people, with righteous people. If your company is good, then you will be good. And if your company is bad, automatically, I don't want to say it. If you want to investigate somebody, don't ask about him directly. Ask about his company. کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، خود ہی سب پتہ چل جاتا ہے. سو اپنی کمپنی اچھی کریں، آپ خود بخود نیکوکار ہو جائیں گے. متقیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، متقی بنیں گے. عطر والے کی دکان میں جائیں گے تو خوشبو لے کے آئیں گے. ایسا ہی ہے. برے بندے دی صحبت یارا جیویں دکان لوہارا نہیں. میں میاں صاحب نے کلام نہیں آنا، میں اتھے سنا چھوڑا ہونا. بڑا روزہ شعر ہے. بہت یہ میاں صاحب نے جو کہا ہے نا، یہ سمجھو قرآن کی آیتوں کا انہوں نے ایک مفہوم بیان کر دیا. لوہار کے پاس جاؤ گے تو کپڑوں پہ داغ ہی لگے گا. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اس کیٹیگری میں آؤ گے، محسنین کے کمپنی میں آؤ گے، اور پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی. اس کے بعد فرمایا حضور یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جائیں گے؟ اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ایسے خوش ہو کے جائے گا جیسے کوئی آدمی بہت سالوں کے بعد مسافر ہو، بہت سالوں کے بعد اپنے گھر جاتا ہے اور خوشی خوشی جاتا ہے. کون ایسا ہوگا؟ من کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا. اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو تو فلیعمل عملا صالحا. If you want to see Allah subhanahu wa ta'ala, then do righteous deeds in this dunya. آپ اللہ سے ملو گے تو پھر خوشی خوشی ہو کے ملو گے. کہا اگر گناہگار ہوگا، مجرم جس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، وہ جب مر کے اللہ کے پاس جائے گا تو کیسے ہوگا؟ فرمایا جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑ لے اور اس کو اپنے آقا کے پاس لے کے آئے، اور وہ شرمندہ ہو، غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو. یہ حالت ہوگی اس آدمی کی جو گناہگار ہوتا ہے. آج ہم بھی اپنی کیفیت کو دیکھیں، ہماری کیفیت کیا ہے. بس یہ ایک چیز اگر ہمیں دل میں بیٹھ گئی نا کہ میں نے آج کے بعد اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، اللہ سے ملاقات ہم سب نے کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمارا رازق کون؟ ہمارا خالق کون؟ ہمارا مالک کون؟ انا للہ، ہم ہیں ہی اس کے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تم نہیں بھی جانا چاہو گے لیکن رجوع ادھر ہی ہوگا، جانا ادھر ہی، اسی کے پاس ہے. تو جب یہ پتہ بھی ہے کہ ہم نے اسی کے پاس جانا ہے تو ابھی سے ہی اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھارتے؟ تو آپ نے پھر ایک اور سوال کیا، پوچھا کہ حضور روتے ہوئے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نماز ایسے پڑھتا ہوں کہ کعبے کی طرف میرا رخ ہوتا ہے، میرا فیس جو ہے یہ کس کی طرف ہے؟ کعبۃ اللہ. ابھی ہم کس طرف، کس رخ پہ، کس ڈائریکشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ وی آر فیسنگ ٹوورڈز قبلہ اینڈ دیٹ از کعبۃ اللہ which is in Kaaba is situated in Makkah, Makkah المکرمہ. This is one of the condition of Salah. انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا صلاح اور وضو ان سب کے بارے میں ہم لگائیں گے کوئی کلاس. رمضان کے مہینے میں کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا میرا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے میں جب نماز پڑھتا ہوں. اپنی کیفیت، یہ واپس اس حدیث پہ جائیں کہ نماز ایسی پڑھو جیسے آخری صلاح. آپ نے جواب دیا میں جب نماز پڑھتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ایسے میرے سامنے ہے. جنت میرے رائٹ سائڈ پہ ہے، جہنم میرے لیفٹ سائڈ پہ ہے، موت میرے پیچھے ہے، اور پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے. اور میں اللہ کو علیم خبیر سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، میں اس کو تصور کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے.
تو سلمان عبد الملک پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ نمازیں کیسے کتنے عرصے سے ایسے پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 سال ہو گئے یہی نیت کر کے پڑھتا ہوں. 40 years. سلمان روتا ہے کہ کاش مجھے ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ یہ توجہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے.